फिल्म का आगाज किरदार पॉल से होता है। वो एक ज़हीन लड़का था और प्रोग्रामिंग का चैंपियन था। ऑफिस में इसकी कारकर्दगी सबसे बेहतरीन थी। इसने जो प्रोग्राम बनाया था इसकी वजह से इसे प्रमोशन मिलने वाली थी, लेकिन इसके साथ धोखा हुआ। इसके बॉस ने किसी और को प्रमोट कर दिया। ये देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया और उसे नौकरी छोड़ दी। वो ज्यादा उदास नहीं था क्योंकि नौकरी छोड़ते ही इसे एक बहुत अच्छी ऑफर मिल गई। ये सिंगापुर की एक कंपनी की जॉब थी जहाँ तनख्वाह भी बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा तरक्की के मौके भी ज्यादा थे। एक लड़का एंडी इस मकसद के लिए इसके मुल्क आया। इसने पॉल के साथ 2 और लड़कों को सिलेक्ट किया और इन सिंगापुर ले जाने वाला था। जहाज में वो पॉल से एक अजीब काम करवाता है कि वो सब मुसाफिरों के फोन हैक करे। पॉल ये समझ कर ये काम कर देता है कि शायद इसका टेस्ट लिया जा रहा है। वो सिंगापुर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कुछ गुंडे पॉल और इसके साथी पर हमला कर देते हैं। हमले के बाद इनकी आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया जाता है। कुछ अजीब हो रहा होता है। आंखें बंद होने से पहले पॉल एंडी को इन्हीं गुंडों के साथ देख लेता है। इसी वक्त से समझ आ जाता है कि जिस नौकरी के लिए वो यहाँ आया था वो एक फ्रॉड है। जब पॉल और इसका साथी होश में आते हैं तो वो एक दूसरे मुल्क में होते हैं। वहाँ इन्हें एक फैक्ट्री के पास ले जाया जाता है जहाँ इनकी मुलाकात बैन से होती है, जो गैम्बलिंग इंडस्ट्री का बड़ा गैंगस्टर होता है। वो इन्हें कहता है कि आपसे तुम हमारे साथ काम करोगे वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। पॉल बहुत डर जाता है। इन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है जहाँ सब लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि सबसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। जो लोग काम नहीं करते इन्हें टॉर्चर किया जाता था। यहाँ सब लोग गैम्बलिंग ऐप बना रहे होते हैं। इसके बाद इन्हें दूसरी मंजिल पर ले जाया जाता है जहाँ माहिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते हैं जो डाटा माइनिंग और प्रोग्रामिंग जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें पहली मंजिल वालों से ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। फिर बैन, पॉल और इसके दोस्तों को तीसरी मंजिल पर ले जाया जाता है जहाँ बहुत सी खूबसूरत लड़कियां होती है जो लड़कों को गैम्बलिंग में फंसाती हैं। ये लड़कियां भी जबरदस्ती ये काम कर रही होती है। ये सब देखकर पॉल अंदर से टूट जाता है क्योंकि इसके तमाम ख्वाब खत्म हो जाते हैं। वो सोचता था कि इसका कैरियर बन जाएगा, लेकिन सब खत्म हो जाता है। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी इसके इरादे को समझ कर इसे लात मार कर गिरा देता है और बंदूक दिखाकर धमकी देता है कि अगर भागने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। अब रात हो चुकी होती है। जिस कमरे में इन्हें रखा जाता है वो किसी जेल से कम नहीं होता। हर तरफ चूहे दौड़ रहे होते हैं जिसकी वजह से कोई सो नहीं सकता। पॉल बहुत परेशान होता है कि एंडी दोबारा आता है और इसे मजबूर करता है कि वो अपने घर फोन करे और कहे कि सब ठीक है ताकि पुलिस तलाश ना करे। वो कहता है कि होशियारी ना दिखाओ, बस ये कहो कि सिग्नल का मसला है। पॉल नहीं चाहता था कि, लेकिन धमकी के बाद वो मैसेज कर देता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक आदमी को बांधकर बुरी तरह मारा जा रहा है। बाकी लड़के से बताते हैं कि इसने आज भागने की कोशिश की थी। ये देखकर पॉल के दिल में भागने का ख्याल खत्म हो जाता है। अगले दिन एंडी से एक बड़ा फ्रॉड करने को कहता है। पॉल इनकार कर देता है जिस पर इसे बुरी तरह मारा जाता है। इसकी चीखें सुनकर बैन आता है और सबको रोक देता है। वो कहता है कि इसे मारने की जरूरत नहीं है, ये बगैर मार के भी काम करेगा। अब पॉल गैम्बलिंग वेबसाइट के लिए इश्तिहार डिजाइन करता है। वो काम तो कर देता है लेकिन यहाँ रहना नहीं चाहता। इसे एक ख्याल आता है कि वो वॉशरूम में जाकर मदद के लिए नोट लिखता है। वो सोचता है कि खिड़की में नोट बाहर फेंक देगा, लेकिन खिड़कियां बंद होती है और सीट भी टूट जाती है। शोर सुनकर एक लड़की आती है। वो जबरदस्ती इसके हाथ से नोट ले लेती है। पॉल डर जाता है। यहाँ से इस लड़की लिली की कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। लिली एक मशहूर मॉडल थी और इसने बहुत पैसे कमाए थे, लेकिन एक दिन इसकी तस्वीरें गैम्बलिंग ऐप पर डाल दी गई। इसके बॉस ने समझा कि ये इसकी इजाजत से हुआ है। इसकी वजह से इसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो परेशान हो गई। इसके दोस्त ने इसे एक अच्छी तनख्वाह वाली जॉब के बारे में बताया। लिली ने फौरन हाँ कर दी और अगले दिन इंटरव्यू देने की वहाँ इसे पता चला कि ये बोल्ड शूट है, तो वो फौरन भाग गई। इसकी दोस्त इसे वापस लेने आई, लेकिन लिली ने इसे थप्पड़ मार दिया। फिर एक और दोस्त आया। इसने पुलिस की धमकी देकर इसे बचा लिया और घर ले गया, जहाँ इसकी मुलाकात एंडी से हुई। एंडी ने इसका एक आसान और अच्छी तनख्वाह वाली जॉब दी और इसने मान ली। फिर एंडी से और दूसरी लड़कियों को एक जगह ले गया जहाँ इनसे मोबाइल, पासपोर्ट और पैसे ले लिए गए। तब लिली को पता चला कि ये एक बड़ा फ्रॉड है। इसे लड़कों को गैम्बलिंग में फंसाने का काम दिया गया और ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन धमकी
کی وجہ سے اسے مجبوراً کرنا پڑا۔ موجودہ وقت میں پال اور للی بات کرتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ دونوں زبردستی یہاں ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں۔ اچانک دروازہ بجتا ہے، اینڈی آ جاتا ہے۔ پال فوراً نوٹ کھا لیتا ہے اور للی دروازہ کھولتی ہے، اینڈی سے ٹارچر کرتا ہے لیکن وہ بہانہ بنا دیتی ہے۔ اینڈی شک کرتا ہے اور واش روم کا دروازہ توڑ کر پال کو پکڑ لیتا ہے لیکن کچھ ثابت نہیں کر پاتا۔ اب ایک نیا کردار چارج آتا ہے۔ اسے للی کا گیمبلنگ میسج ملتا ہے، وہ لالچ میں آ کر پیسے لگاتا ہے۔ وہ پہلے گیم میں جیت جاتا ہے اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ سب کو بتاتا ہے کہ وہ دوبارہ گیم کھیلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنی گرل فرینڈ کے لیے گفٹ بھی خریدتا ہے۔ پھر اسے دوبارہ للی کا میسج آتا ہے اور وہ دوبارہ گیم کھیلتا ہے۔ اس بار وہ بری طرح ہار جاتا ہے۔ وہ بہت افسردہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس گفٹ کے لیے بھی پیسے نہیں بچتے۔ وہ للی کو فون کرتا ہے، للی اسے حوصلہ دیتی ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے، تم جیت جاؤ گے۔ اس کے بعد چارج فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ گیم کھیلے گا۔ اگلے دن وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کالج میں ہوتا ہے۔ پھر اسے للی کا میسج آتا ہے کہ گیم آن کرو۔ اس کے موبائل کی بیٹری کم ہوتی ہے۔ وہ پوری لائبریری میں پاگلوں کی طرح گھومتا ہے اور کسی کے چارجر سے موبائل لگا کر گیم شروع کر دیتا ہے۔ اس بار بھی چارج کی قسمت ساتھ دیتی ہے۔ یہ بھی للی کا پلان ہوتا ہے تاکہ چارج بار بار گیم میں حصہ لے۔ اس بار بھی چارج جیت جاتا ہے اور لاکھوں روپے کما لیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آفس میں ہوتا ہے تو اسے دوبارہ للی کا میسج آتا ہے۔ اس بار للی اسے لاٹری ٹکٹ خریدنے کو کہتی ہے۔ وہ فوراً خرید لیتا ہے۔ وہ ایک بہت مہنگا لاٹری ٹکٹ لیتا ہے جس کا نام بھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے وہ ہار جاتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کے تمام پیسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی گیمبلنگ کی عادت ختم نہیں ہوتی۔ وہ اس قدر اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ باقاعدگی سے گیم کھیلنے لگتا ہے۔ جب اس کے پاس پیسے کم ہونے لگتے ہیں تو وہ اپنے مہنگے جوتے، گاڑی اور کپڑے بیچ دیتا ہے اور اپنے دوستوں سے بھی کافی قرضہ لے لیتا ہے۔ پیسے کی خاطر سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کچھ حاصل نہیں کر رہا بلکہ سب کچھ کھو رہا ہے۔ چارج اتنا پیسہ ہار جاتا ہے کہ گیمبلرز اس کے گھر آ کر اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں اور اس کا قیمتی سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود اس کا قرض ختم نہیں ہوتا۔ پیسے واپس لینے کے لیے وہ اسے ہسپتال لے جاتے ہیں اور اس کے جسم کا خون بیچ دیتے ہیں۔ اچانک خون نکالنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی حالت اس کے والدین سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے وہ اپنی ساری جائیداد بیچ کر اس کا علاج کرواتے ہیں اور اس کے تمام قرض بھی ادا کر دیتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ اب چارج ٹھیک ہو جائے گا اور سبق سیکھ لے گا لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بالکل نہیں بدلتا اور دوبارہ گیمبلنگ شروع کر دیتا ہے۔ اس بار اس کی گرل فرینڈ سم اس کا اچھے سے خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران جب چارج بیٹ لگاتا ہے تو حیرت انگیز طور پر وہ پورا 1 کروڑ جیت جاتا ہے۔ لیکن خوش ہونے سے پہلے ہی اسے اپنی گرل فرینڈ سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اس کی بیٹ پہلے ہی کینسل کر دی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ اب چارج گیمبلنگ کا دیوانہ بن چکا ہوتا ہے اور کسی بھی طرح پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی دادی کا سونا بیچ دیتا ہے، گھر کی تمام قیمتی چیزیں فروخت کر دیتا ہے اور جب پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا تو اپنی ماں کو بلیک میل کر کریڈٹ کارڈ اور لاکر کا پاس ورڈ لے لیتا ہے اور بہت زیادہ پیسہ ہار جاتا ہے۔ بعد میں وہ اپنا گھر بھی گروی رکھ دیتا ہے اور سارا پیسہ گیمبلنگ میں لگا دیتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ اب وہ ایک بھی بیٹ نہیں جیت پاتا۔ دراصل یہ سب ایک بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ شروع میں گیمبلرز خود لوگوں کو جتاتے ہیں اور انہیں پیسہ دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائے، پھر جب وہ مکمل طور پر گیمبلنگ کے نشے میں آ جاتے ہیں تو اس کا سارا پیسہ چھین لیتے ہیں۔ جب چارج کو یہ حقیقت سمجھ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ اپنا گھر اور سب کچھ کھو دیتا ہے اور اس کے والدین بھی سڑک پر آ جاتے ہیں۔ یہ بات جان کر وہ شدید ذہنی صدمے میں چلا جاتا ہے۔ اس کی گرل فرینڈ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ اس کے پیچھے اس کے گھر جاتی ہے اور چیختی رہتی ہے، چارج کچھ مت کرو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ لیکن چارج اس کی بات سنے بغیر اپنے گھر کی عمارت سے چھلانگ لگا دیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب سین بدلتا ہے اور ہم بین کو دیکھتے ہیں جس نے اس گیمبلنگ بزنس میں بہت پیسہ کمایا ہوتا ہے اور اسی خوشی میں پارٹی کر رہا ہوتا ہے۔ سب لوگ خوش ہوتے ہیں اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کی زندگیاں برباد کر کمایا گیا ہے۔ ادھر للی بھی بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس نے 5 ملین کسٹمرز کا ٹارگٹ مکمل کر لیا ہوتا ہے اور یہ اس نے پال کی مدد سے کیا ہوتا ہے۔ جس دن وہ واش روم میں بات کر رہے تھے پال نے اسے کہا تھا کہ میں پروگرامنگ کے ذریعے تمہیں یہاں سے نکالنے میں مدد کر سکتا ہوں، میں تمہارا 5 ملین ٹارگٹ مکمل کروا دوں گا، پھر تم یہاں سے جا سکو گی۔ اسی امید کے ساتھ وہ بہن کے پاس جاتی ہے اور اپنا پاسپورٹ مانگتی ہے تاکہ وہ گھر جا
سکے، لیکن بین اسے کہتا ہے کہ تم ابھی نہیں جا سکتے، تمہیں 10 ملین کا ٹارگٹ مکمل کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اس کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہے، وہ انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے انجام کا پتہ ہوتا ہے۔ اب بین پال سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس نے پورا سسٹم اتنا ہائی ٹیک بنا دیا ہوتا ہے کہ اب اسے باقی ورکرز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سارا کام کمپیوٹر سے خود کار ہو گیا تھا، سارا کام کمپیوٹر سے خود بخود ہو جاتا تھا، اور پال سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ پال اسے اپنے لیے کچھ مانگنے کی بجائے تمام ورکرز کی چھٹی مانگ لیتا ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ کافی عرصے بعد گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک لڑکا پال سے ملتا ہے جس کے ہاتھ میں پال خفیہ طور پر ایک نوٹ دے دیتا ہے۔ اس نوٹ میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، دراصل یہ پولیس کے لیے ایک سگنل ہوتا ہے۔ وہ لڑکا بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے۔ اینڈی انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے لیکن راستے میں اسے سگریٹ پینے کا دل کرتا ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس لیے وہ سب سے پیسے مانگتا ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے سوائے اس لڑکے کے جسے پال نے نوٹ دیا تھا۔ جب اینڈی سگریٹ لینے جاتا ہے تو دکاندار اسے کہتا ہے کہ سر یہ نوٹ نہیں چل سکتا، اس پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب اینڈی وہ نوٹ پڑھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس نوٹ پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے، فیکٹری کا لوکیشن، غیر قانونی کام اور مدد کی اپیل۔ اینڈی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ پال کی چال ہے۔ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور فوراً اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے جس کے پاس یہ نوٹ تھا، اسے بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کس نے دیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے لڑکا پال کا نام لے لیتا ہے۔ اینڈی فوراً واپس فیکٹری پہنچتا ہے اور پال کو پکڑ لیتا ہے۔ وہ اسے سب کے سامنے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیلی یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت ڈر جاتی ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتی۔ اینڈی بندوق نکال کر پال کو دھمکی دیتا ہے کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ آخر میں جب پال کا خفیہ پلان پکڑا جاتا ہے تو وہ اینڈی سے بری طرح مارتا ہے اور اس کی ٹانگ بھی توڑ دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے مارنے والا ہوتا ہے اچانک پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے۔ پولیس پوری فیکٹری پر چھاپا مارتی ہے اور تمام گینگسٹرز کو گرفتار کر لیتی ہے، جن میں بین اور اینڈی بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو جو زبردستی کام کر رہے تھے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پال زخمی حالت میں ہوتا ہے لیکن زندہ بچ جاتا ہے اور اسے ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ لیلی بھی اس جہنم جیسی زندگی سے آزاد ہو جاتی ہے اور آخر میں دونوں ایک نئی زندگی شروع کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فلم یہ دکھاتی ہے کہ لالچ اور دھوکہ آخرکار تباہی لاتے ہیں، لیکن ہمت اور صحیح قدم آخر میں انسان کو بچا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ پال کی بہادری اور عقل کی وجہ سے